अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और 30 जून की तारीख थी जो 9th रिव्यू है IMF से जो मुआहदा होना है उसके में खत्म होने में अब 6 दिन रह गए। मुझे मेरी आवाज ही आ रही है, वापस जरा इसको देख लें, तो ये 30 जून को खत्म होना है। ऐसे में कल हमने देखा कि बड़ी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। वजीर आजम पेरिस में मौजूद थे, वहीं पर उनकी MD IMF से भी मुलाकात हुई। वजीर खजाना ने आज बताया कि किस तरीके से दिन रात एक करके मीटिंग्स हुई हैं दोनों जानिब वाशिंगटन में, और यहाँ पे जो मामलात रहे। साथ ही आज उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि अब जी नए टैक्सेस लग रहे हैं, 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। और सब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बजट मंजूर होने से पहले एक नया मिनी बजट हमारे सामने आ गया है। और जो 215 अरब के टैक्स हैं, कहा तो वजीर खजाना ने ये कि इससे गरीब तबका मुतासिर नहीं होगा। सवाल ये है कि गरीब की डेफिनेशन इस हुकूमत के नजदीक क्या है, क्योंकि अब तो गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सभी इस महंगाई से मुतासिर है, जिस नौयत की महंगाई है। तो क्या अब हम समझे कोई ब्रेक थ्रू होने का जा रहा है? और अगर ये फैसले करने ही थे, ये तमाम तर शराइत माननी ही थी, तो फिर इतनी देर क्यों लगाई, मईशत को इतने अरसे नुकसान क्यों पहुंचाया? इसी हवाले से ज़ाहिर प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर खजाना ने क्या कहा, उन्हीं की जबानी सुन लेते हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं, जो कि लगाने की तजवीज है। FPR के सालाना मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया है, यानी 215 के टैक्स। इनका बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। इसी तरह हमने ये भी माना है कि हम अपना अखराजात में उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करें। जो मेन आइटम जो मुल्क में कंजम्पशन की है वो दो है, पेट्रोल है और वो हाई स्पीड डीजल है। तो जो अनलिमिटेड पावर को विड्रॉ किया जा रहा है, 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। तब मैं कई दफा किया कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, आयम हो जाए, बिस्मिल्लाह। खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है। आगे भी किया, 98-99 में भी किया था, अब भी किया। तो IMF से ये मामलात हैं। और IMF के बाद भी माशी माहिरीन कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी कि पाकिस्तान जो है वो मजीद कुछ करे। वो मजीद क्या आने वाली हुकूमत करेगी, क्योंकि माशी डेडलाइन तो 30 जून की थी IMF वाली। एक और डेडलाइन है जो कि आइन ने दी हुई है, और वो है असेंबली तहलील की। 11 अगस्त को असेंबली मौजूदा मुद्दत अपनी पूरी कर लेगी। क्या इलेक्शन टाइम पर होंगे? अगर होते हैं तो क्या जो मंजरनामा हमारे सामने है, जो इस वक्त तमाम पार्टियों की पोजीशन हमारे सामने है, उसको देखते हुए आने वाले दिनों के हवाले से हम क्या कह सकते हैं? और साथ में हम देख रहे हैं जी दुबई भी बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं। पहले लंदन मरकज हुआ करता था, अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो नहीं दुबई तक आ गए हैं वो, और मरियम नवाज साहिबा भी उनसे मुलाकात करने गई। ये खबरें ही हैं कि यहाँ पर अब पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है वो भी जाएगी। लेट्स सी, अभी तो ये बहुत आगे की बात है, लेकिन इससे क्या नतीजा खस क्या किया जाए कि नवाज शरीफ की वापसी अब हो रही है। और अगर उनकी वापसी हो रही है तो वो जो तमाम तर लीगल मामलात हैं, जिसके लिए ज़ाहिर एक मरहले से तो गुजरना ही है, वो क्या तय पा जाएंगे और नवाज शरीफ साहब एक बार फिर हम सियासत में उन्हें एक्टिव देखेंगे? और क्या ये इंडिकेट करता है कि वो सियासत में अब इलेक्शन की तरफ मामलात जा रहे हैं? दूसरे तहरीके इस्तेहकाम पार्टी जो है, IPP जिसे कहते हैं, वो जनाब उसकी धूमधाम से बड़ी रोनुमाई हुई, लेकिन अभी तक हमने कोई खातिर खा उसमें नाम जुड़ते हुए नहीं देखे। और क्या ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो एक बड़ा वोट बैंक निकाल सकेंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद जिस भी पोजीशन पर है, माहिरीन ये कहते हैं, तज्जियाकार ये कहते हैं कि वोट बैंक अभी भी तहरीक इंसाफ का इंटैक्ट है। तो इस तमाम की सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल सुन्नी साहब, मामले खुसूसी वजीर आजम, ताल्लुक आपका पीपल्स पार्टी से है। फिरदौस राशिद अवान साहिबा, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अतहर काजमी साहब, सीनियर सहाफी, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ हैं। तो फिरदौस आपा, बड़ी दिनों में आपसे मुलाकात हो रही है, आपकी इजाजत से जरा मैं अतहर से शुरू कर लूं ताकि जरा एक हम तज्जिया जान लें, फिर आपसे पूछते हैं कि आप कैसे देखती हैं, क्योंकि नून लीग ने बड़े अच्छे अल्फाज में आपको वेलकम किया था। और आपकी जानिब से लेकिन मैंने एक इंटरव्यू में ये सुना कि आप कहते हैं कि जी इनका जो इन्होंने आके जो सियासत में गंद मचाया है वो हम उठाने को या बोझ उठाने को तैयार नहीं। तो अतहर जरा मुझे बता दें कि ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, अगर माशी मामला दुरुस्त हो जाते हैं तो फिर हम ये देख रहे हैं अल्टीमेटली मामला फिर अब दुरुस्तगी की ही तरफ जा रहे हैं। सो आप कैसे देखते हैं आज सारी सूरत हाल को? देखिए, मौजूदा सूरत हाल को आपको एक साल के तनाजुर में ही देखना पड़ेगा। एक साल के अंदर क्या माशी मामलात बेहतर हुए। IMF के हवाले से बार बार हमें बताया गया कि अगले हफ्ते
ڈیل ہو جائے گی. مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے اس وقت سے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو تھوڑی سی پریشان کن ہے. اگر حکومت کو ہی نہیں پتا کہ کب ڈیل ہوگی اور ایک سال کے اندر کتنی بار اس قسم کے اعلان کیے گئے کہ جناب بس ڈیل اب فائنل ہو گئی ہے, پھر معاشی جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں ان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے. ایل سیز آپ کی نہیں کھل رہی, آپ کے مال پڑا ہوا ہے پورٹس کے اوپر جو آپ ملک کے اندر نہیں لا سکتے. اسی طرح جو بیرون ملک جو لوگوں نے اپنے پروفٹس بھیجنے ہیں کمپنیز نے, اس میں تقریباً $1 بلین جو ہے وہ پاکستان میں روک کے رکھا ہوا ہے. اور معاشی صورتحال کی اس وقت اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ IMF کا نام سن کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ صحافیوں کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں اگر ان سے کوشچن کیا جائے کہ ڈیل کیوں نہیں ہو پا رہی. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کو دیکھ کے تھوڑی سی انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ تو تجربہ کاروں کی حکومت تھی, انہوں نے تو آ کے چیزوں کو بہتر کرنا تھا. اب اس کے جج عوام ہیں. کیا ایک سال کے اندر آپ کو ملک کے اندر معاشی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے؟ ہر شخص اس کو فیل کر رہا ہے. آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا, تو میرے خیال میں اگر ہو جاتی ہے ڈیل تو اچھی بات ہے, اس لیے کہ یہ کسی صرف جماعت یا حکومت کی ناکامی پہ خوش ہونا یا بغلیں بجانے کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے معاشی مستقبل کا معاملہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی کوئی بہتر صورتحال نکلے گی. بہتر صورتحال نکلے گی. فردوس صاحب آپ کیا کہیے گا؟ سب کہہ رہے تھے نومبر میں معاملات طے ہو جانے تھے, لیکن یہ حکومت کہتی رہی کہ جی ہم آئے ہیں, ہم نے سیاست چھوڑ دی, ریاست بچانے آئے ہیں, مشکل فیصلے کرنے آئے. لیکن ٹالتے ٹالتے معاملات اب 6 دن کی ڈیڈ لائن پر آ گئے. آپ سمجھتی ہیں معاملات پہلے حل کیے جاتے تو بہتر تھا؟ ابھی بھی ہو جائیں تو بہتر ہے, لیکن پہلے ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں, اظہر کاظمی صاحب جو کہ آج کل PTI کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو میں ان کو اسلام پیش کرتی ہوں. ان کا ایشو یہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ اور جو ایک انالیسس اور جس طرح کی اکنامیکل ڈیزاسٹر اور سچویشن اظہر کاظمی صاحب کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, مسلم میں رہے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے. اظہر کاظمی صاحب اس سوال کا صرف آپ کو ان کو شاید بعد میں پوچھیں گے. اچھا فردوس صاحبہ, میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گی, آپ کی آواز ہمیں ٹھیک سے نہیں آ رہی, تو اطہر بھی اور فیصل کریم گنڈی صاحب بھی آپ کو نہیں سن پا رہے ہوں گے اور ناظرین بھی نہیں, تو ذرا ہم آپ کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں, پھر آپ سے یہی سوال پوچھ لیں گے. فیصل کریم گنڈی صاحب, سر بتائیے گا, یہ جو 215 ارب روپے کے ٹیکس نئے لگے, یہ منی بجٹ ہے اور کیا غریب اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی دے سکتی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بالکل آج اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ اسپیچ کی ہے. مشکل حالات ہیں اس ملک میں, اکنامیکل سچویشن جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایک مشکل حالات میں. ہماری کوشش ہے کہ اگر IMF کی ڈیل ہو جاتی ہے, اگر IMF ڈیل نہیں ہوتی تو پھر بھی اس ملک کو تو چلانا ہے, اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہماری پوری کوشش ہے اتحادی حکومت کی, اور ہمیشہ لیڈرشپ کوالٹیز یہی ہوتی ہے کہ آپ ملک کو کرائسس سے نکالیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو کرائسس سے نکالیں گے. یہاں تو ایک اکنامیکل اسٹیبلٹی کی بات ہے. دوسری بات جو ہے آپ نے جو بات کی پولیٹیکل ڈار صاحب نے آج لیڈرشپ دکھائی ہے. نہیں, لیڈرشپ کی بات نہیں, میں کہتا ہوں کہ ابھی اس ملک کو بحران سے نکالنا, میں نہیں کہتا ملک بحران سے نکل چکا ہے یا اکنامیکل کرائسس ختم ہو چکے ہیں. دوسری بات ہے, سب چیزوں کا حل جو پولیٹیکل کرائسس ہے اور اکنامیکل کرائسس ہے, اس کا جو واحد حل ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے, ان ٹائم الیکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اکتوبر میں جو ہے یا نومبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے, اور نئی حکومت جس سے پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کرے 5 سال کے لیے, اور اس ملک کو جو ہے ہم بحران سے نکالیں, کیونکہ یہ آپ 3 مہینے اور 6 مہینے ڈاک پہ جو ہے اس ملک کو بحران سے نہیں نکال سکتے. واحد حل یہی ہے کہ ہم جو ہے الیکشن کی طرف جائیں, الیکشنز ہوں اور جو ہے نئی حکومت آئے اور اس ملک کو جو ہے بحران سے. تو پھر اس کا مطلب الیکشن ٹائم پر ہو رہا ہے, یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کے پاس, آپ تو حکومت کے ساتھ ہے نا, تو یہ آپ کی انفارمیشن ہے کیونکہ حکومت ہی ظاہر ہے اس حوالے سے کچھ ڈفرینٹ موقف رکھتی رہی ہے ماضی میں؟ دیکھیں, ہماری پوری خواہش بھی ہے, سب کچھ ہے, اور آپ دیکھیں کہ سوات کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا. انہوں نے کہا میں اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر رہا ہوں, اور ہماری بالکل یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ الیکشن ہو جانے چاہیے. دیکھیں, آپ الیکشن جو ہے کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے, اور ڈیلے ہونا بھی نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اگست میں جب اسمبلی کا ٹینیور ختم ہوتا ہے, اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے, اور اگر پھر کچھ دن پہلے اگر اسمبلی ٹوٹ جائے پھر نومبر میں الیکشن ہو جاتے, 60 دن یا 90 دن, اس پہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, تو الیکشن جو ہے وہ اسی میں ہو جانے چاہیے.
اور اگر اس طرح سے نہیں ہوتا، معاملات اکتوبر نومبر سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر آپ کی بطور پارٹی کیا پوزیشن ہوگی، بطور اتحادی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں، میں اپنی رائے تو اس وقت پرسنل دے سکتا ہوں، لیکن پارٹی کی رائے جو ہے وہ ہماری پارٹی پی سی یا سینٹرل جو ہمارے کور کمیٹی ہے، اگر یہ سچویشن آتی ہے تو اس کے بعد ہی ہوتی ہے. یہ تو اف اینڈ بٹ پہ بات ہوتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹائم ہو رہے ہیں. اچھا، بڑی اہم بات کی ہے. فردوس آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. فردوس آپ کو بتائیے گا، سوال میرا آپ سے ذرا یہ تھا، جو آج اسحاق ڈار صاحب نے تقریر کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ کیا منی بجٹ ہے اور اس سے معاشی معاملات آپ کو درست ہوتے نظر آ رہے ہیں. بطور ترجمان استحکام پارٹی کیا آپ کی ریڈنگ ہے ساری صورتحال؟ دیکھیے صدف، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اکنامک چیلنجز ہیں، جو معاشی عدم استحکام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی عدم استحکام کا اس میں بہت اہم رول ہے. اور جہاں سیاسی عدم استحکام ہوگا الٹیمیٹلی وہ معاشی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سچویشن سیاسی عدم استحکام کا شکار یہ ملک کیوں ہوا. کیا ایسی سچویشن ماضی میں ہوئی، کیا ایسے فیصلے ہوئے، کیا ایسا ایڈوینچرزم ہوا سیاست کے پولیٹیکل کینوس کے اندر؟ کون وہ افراد تھے، شخصیات تھی جنہوں نے ایک پولیٹیکل پروسیس کو ڈی ریل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جس کی آج قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے. اب اس کے باہر آنے کے دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پاکستان کو فردر کسی کرائسس میں مبتلا کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ جو کرائسس ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وے فارورڈ اور مل بیٹھ کے کلائے عمل اور حکمت عملی ترتیب دیں. ملک کو کسی نئے کرائسس کی نظر کرنا کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا اس سے بھی برا معاشی محاذ پہ حشر نشر ہو. اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں چاہوں گی کہ ایز وی اسپیک نیا کیا آپ سمجھتی محاذ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو جو کرنا ہے وہ عوام کا کانفیڈنس بحال کرنا ہے. عوام کا کانفیڈنس بحال ہوگا اس حکومت پہ، الٹیمیٹلی آپ کا انویسٹر آئے گا، ٹیکس پیئر جو ہے وہ جوش و خروش سے اپنی فیکٹریز یا انڈسٹریز یا جو بھی روزگار ہے اس میں وہ پیسہ لگائے گا. اکنامک ٹرن ڈاؤن ہوگا، اکنامک ایکٹیویٹی اور اکنامک میلٹ ڈاؤن کے جو اثرات ہیں وہ عوام تک جو ہے منتقل ہوں گے اور وہ معیشت کا پہیہ چلے گا. اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو تھوڑا سا حالات ان کے لیے مشکل ترین ضرور ہے. پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ لڑکھڑاتی معیشت، وینٹیلیٹر پہ پڑا معاشی سٹرکچر اور کشتی جو ڈول رہی تھی ملک کی، اس کے لیے ان کو ایک چیلنج کے طور پہ لایا گیا. اگر ساری چیزیں ٹھیک ہوتی، نارمل ہوتی اور ملک واقعی اسٹریٹ اوے ایک مثبت معاشی سمت میں جا رہا ہوتا تو اسحاق ڈار صاحب کی شاید ضرورت نہ پڑتی. اب وہ آئے تھے ایک اسپیشلسٹ کے طور پہ، ایک سرجن کے طور پہ، اور اکھڑتی ہوئی سانسوں والے مریض کو نہ صرف انہوں نے سانسیں بحال کرنی تھی بلکہ اس کو صحت مند کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے ہاسپٹل سے ڈسچارج کرنا تھا. اب وہ پیشنٹ جو ہے اس کی آکسیجن تو وہ ان کو دے رہے ہیں، معیشت کو آکسیجن پی ایم ایل این کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس سے مل رہی ہے، لیکن جو ہی آکسیجن کی نوزل تھوڑی سی ٹائٹ ہوتی ہے تو وہ سفوکیشن، گھٹن اور ان ریسٹ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے. ان سانسوں کو کانسٹینٹ بحال رکھنے کے لیے، ان کو مکمل صحت مند کرنے کے لیے اس معیشت کے اندر جڑا جو اس وقت چیلنج ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں آؤٹ آف باکس سولوشن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ اس قصے سے ہم جان چھڑا آؤٹ آف باکس سولوشن کیا کرتے رہے، ہم آؤٹ آف باکس سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزوں سے نکل کے آؤٹ آف باکس سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ابھی الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے یا ٹائم دینا چاہیے، موجودہ پالیسیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا ثمرات ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے آؤٹ آف باکس سولوشن؟ نہیں، صرف بات یہ ہے کہ جو بھی میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا کہ جتنا ہمارا سیاسی انتشار، پولرائزیشن، عدم استحکام یہ بڑھے گا، معاشی عدم استحکام کو اور زیادہ وہ ایگریویٹ کرے گا. ہمیں اس حکومت کو اپنا ٹرنور پورا کر کے
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے اس ملک کو کر کے السلام علیکم کہتے ہوئے رخصت ہو جانا چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز اور رسپانسبلٹیز ہیں اس کے مطابق وقت پہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. یہ ہے ایک آئیڈیل سچویشن, یہ ہے کہ آئیڈیل سینیریو. اب دیکھ کیا رہے ہیں ہم کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جڑا, جو آئی ایم ایف نے ہمیں اسٹیرائڈ لگانا ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر کی لینگویج میں کوئی ایمرجنسی کرائسس آتا ہے تو آپ کو اسٹیرائڈ اس کی جان بچانے کے لیے دیا جاتا ہے, لیکن اس اسٹیرائڈ سے ٹیپر آف کراتے ہیں ہم پیشنٹ کو, آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کم کرتے ہیں اور مریض اپنی نارمل لائف پہ آتا ہے. آپ نے آئی ایم ایف سے صرف اسٹیرائڈ لینا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس اپنی معیشت کے اندر اتنا کشن, اتنا والیوم, اتنی اسپیس اور اتنی جو اونرشپ ہے وہ کریٹ کرنی ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, اس کو بار بار اس معیشت کو اسٹیرائڈ کی ضرورت نہ پڑے. اور اس میں آپ کا جو ٹیکس ریفارم سسٹم ہے اور اسٹرکچر ہے اس کو امپروو ہونا چاہیے. اور آئی پی پی اپنے مینیفیسٹو کے اندر ایک اسٹیٹ آف آرٹ ویری ویل اورینٹیڈ ایک اکنامک پلان جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے, اور جس میں ڈیجیٹل پاکستان ہمارا سب میں اس پہ آؤں گی, پلر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں اس پہ آپ سے بات کروں گی جو آپ کے منشور کے حوالے سے بات کریں. اطہر ذرا بتائیں, ابھی ہمارے پاس 2 ورژن آ گئے. جو آئیڈیل سینیریو بتا رہی ہیں فردوس آپا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے, الیکشن کی طرف جائے, لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ استحکام بھی دینا ہوگا معیشت کو اور بار بار مریض کو آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے, اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہوگا. اس سے اور فیصل کریم کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت بھی چاہتی ہے کہ ٹائم پر الیکشن ہو, اکتوبر نہیں تو نومبر میں معاملات ہو جائیں. آپ کے خیال میں اس موجودہ حکومت میں پی ڈی ایم میں ایسی بھی جماعت ہے, خاص طور پہ نون لیگ, کہ جو نہیں چاہتی ہو الیکشن نہ ہو؟ ایسی کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی یہ بھی خواہش رکھتی ہے, اور کیوں اگر ایسا ہے, اگر یہ خواہش رکھتی ہے تو, یا آپ کو خیال میں کہ سب آن بورڈ ہیں؟ آپ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ میری بڑی بہن ہے اور بڑی قابل احترام ہے. جو انہوں نے میرے حوالے سے کامنٹ کیا, ٹو بی آنیسٹ اس پہ تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا. جو انہوں نے بات اکانومی کے حوالے سے کہی اس کے اوپر میں ضرور دل پہ نہ لیں. نہیں, میں نے آپا اس لیے میں نے کہا کہ میری بڑی بہن اگر کچھ کہہ بھی دیں گی تو کوئی ایشو نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اکانومی ہے آبویسلی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ دیکھیں شخصیات نہیں, اس وقت جو ملک میں حالت ہے, انہوں نے بالکل بتایا کہ اس وقت ہماری اکانومی کو آکسیجن لگی ہوئی ہے, اور بڑی اچھی میڈیکل ٹرم میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ مریض کو ہاسپٹل لے کے گئے. لیکن ہمیں یہاں پہ لگ رہا ہے کہ مریض ہے ہارٹ اٹیک کا, اور لے اس کو ہم ورک شاپ پہ لے کے گئے اور لگا اس کے اوپر ہم نے مکینک دے دیے جہاں پہ ہمیں ہارٹ سرجن کی ضرورت تھی. اس سارے دور کے اندر تو دیکھیں نا, عوام کی سانس آنا بند ہو گئی ہے. جو 1 سال کے اندر جو کچھ ہوا, آپ پچھلے سال کا حکومت کا اپنا اکنامک سروے اٹھا لیں, کہاں 6% گروتھ اور کہاں 3% گروتھ. یہ کوئی میرے فگرز یا کسی اور کے فگرز تو نہیں, یہ حکومت کے اپنے فگرز ہیں. تو حکومت نے کیا اچیو کیا ہے؟ اگر حکومت کے پاس اتنا سب کچھ تھا, یہ اتنے تجربہ کار تھے, اور اس میں ساری وہ چیزیں صدف جو کسی اور شخص نے دعویٰ نہیں کیا, اس حکومت نے خود دعویٰ کیا تھا کہ 6 مہینے میں آ کے ہم یہ چیز بھی بہتر کر دیں گے. ڈالر جو ہے وہ 180 اس کا ریٹ تھا, اسپیشلی ڈار صاحب کو لایا گیا, وہاں سے وہ آئے سرکاری طیارے میں بیٹھ کے, اور اس وقت کیا کیا وعدے کیے گئے تھے وہ میرے بھی سامنے اور قوم کے بھی سامنے. کیا ان میں سے ایک بھی وعدہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا؟ یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو. باقی بات یہ ہے کہ کیا کوئی الیکشن کروانا چاہتا ہے یا نہیں کروانا چاہتا. 2 صوبوں کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ دونوں بڑی جماعتوں کی یہ خواہش تھی کہ انتخابات نہ ہو. جب عدلیہ نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے الیکشنز ہونے چاہیے, تو بلاول بھٹو صاحب جو قراردادیں پیش کرتے رہے, اور اس کے اوپر جو نون لیگ کا موقف تھا, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی غیر جمہوری حکومت میں بھی وزراء نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے. غیر جمہوری قوتیں بھی اپنی لیجٹیمیسی جا کے عدلیہ سے ڈھونڈتی تھیں. لیکن یہ ہم ایک ڈیفرنٹ دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ساری جو معزز قیادت ہے اس وقت جو حکومت میں, ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے صرف اگلے الیکشنز تک جانا ہے یا 6 مہینے تک جانا ہے, یا آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے ایک ڈیموکریٹک, ایک مستقل معاشی طور پہ ایک مستحکم ملک چھوڑ کے جانا ہے.
تو یہ سب کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. تحریک یہ جو استحکام پارٹی بنائی گئی ہے جس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں فردوس عاشق ایوان صاحبہ, اس کا بھی اپنا کردار ہے, لیکن یہ بھی تو حکومت کی آف شوٹ ہے نا, جو اس میں سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہیں جن کے پاس جماعت میں 3 عہدے ہیں, وہ تو کابینہ کے رکن بھی ہیں, کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے. تو اب ہم ان سے کس طرح ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو کابینہ کے اندر بیٹھتے ہوئے 1 سال کے اندر انہوں نے کیا کردار ادا کیا, اون چودھری صاحب نے, لنگڑیال صاحب نے, تو یہ بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں. پر اینڈ آف دا ڈے ہماری امیدیں دیکھیں انہی لوگوں سے ہیں, یہی ہمارے جو ہے سیاستدان ہیں, انہوں نے آ کے حکومتیں کرنی ہے اور سنبھالنی ہے. استحکام پارٹی سے, تمام جماعتوں سے, تمام, چاہے تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, استحکام پارٹی ہو, ان لوگوں نے سیاست کرنی ہے نا. ہم تو تنقید کر سکتے ہیں, کبھی ان کو بری لگتی ہے تو میری بڑی بہن جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کرتی ہیں, تو وہ تو ہم برداشت کر لیتے ہیں, لیکن عوام کے لیے اگر کوئی بہتری کریں معیشت میں تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس میں صدر میں صرف ایک آپ بات کیجیے گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ 2 آنریبل ہمارے ممبرس جو ہیں دے آر سٹنگ ود دی کرنٹ کیبنٹ, تو میں ان کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ سرا 2 دن پہلے کی بلکہ 3 دن پہلے کی جو میری ٹویٹ ہے وہ پڑھ لیں اور جو حالات ہیں ان سے آگاہی لے لیں کہ یہ ڈیسیژن ہم کر چکے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جب استحکام پاکستان پارٹی نہیں بنی تھی تو یہ ہمارے دونوں آنریبل کولیگز جو ہے دے آر سٹنگ ان دیٹ کیبنٹ. جب ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ وجود اور انفرادی شناخت اور ایک اپنا علیحدہ مینیفیسٹو کے ساتھ یہ جماعت مارز وجود میں آ گئی, تو پھر ہمیں کسی جماعت کا بی ٹیم یا ذیلی ونگ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ ریزائن کریں اور اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں اس حکومتی عمل سے جس کا ہم حصہ نہیں تھے. ابھی تک آپا انہوں نے کر دیا, آپا ریزائن انہوں نے, جہاں تک کہ ابھی تک کر دیا انہوں نے ریزائن کے نہیں کیا. they have submitted to the pattern chief, تو چونکہ ان کے he is in London, تو he will be coming back just after Eid, second day of Eid, تو this will be settled. یہ پالیسی ڈیسیژن ہمارا ہو چکا ہے کہ we will not be the part of the government. تو پارٹی کے لیٹر ہیڈ پہ وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن چلا گیا ان لوگوں کو؟ دیکھیں اس کے اوپر جو علیم خان صاحب کی طرف سے ان کو یہ کنوے ہوا, انہوں نے پھر ایک پروسیس ہے نا, ایک پروسیجر ہے, وہ انہوں نے اپنا ریزگنیشن سبمٹ کرنا ہے اپنے پیٹرن چیف کو, انہوں نے آگے فارورڈ کر دینا, تو وہ انڈر پروسیس ہے. اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ دے ول بی ڈسوسیٹڈ فرام دی کیبنٹ. اوکے, لیٹس سی. چلیں, آپ نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, سر ذرا بتائیے گا, استحکام پارٹی گو کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ شروع میں جس طرح سے آئے, ابھی تک فردوس آپا تو ہمارے سامنے ہے جو ریپرزینٹ کر رہی بطور ترجمان, ہمارے سامنے عہدے بھی نہیں آئے, پارٹی منشور بھی ابھی بن رہا ہے جس کا ذکر بھی وہ کر رہی تھی, بعد میں ہم سے پوچھیں گے بھی, کوئی خد و خال ہمارے سامنے نہیں آئے. لیکن آپ کے خیال میں یہ پارٹی کس کو نقصان پہنچا سکتی ہے, کس کا ووٹ بینک, یہ خود کیا اپنی حیثیت بنائے گی الیکشن میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ڈینٹ پڑے گا موجودہ جو سیاسی جماعتیں ان کے ووٹ بینک پر؟ دیکھیں یہ تو الیکشن کا وقت بتائے گا کہ استحکام پارٹی جو ہے وہ کس کو فائدہ پہنچاتی ہے, کس کو نقصان پہنچاتی ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی پارٹی ہے اور اس کو جو ہے وہ کافی ٹائم لگے گا میرے ذاتی خیال کے مطابق اس کو پارٹی کو جو ہے آگے لے جانے میں, جو ابھی تک ان کی صوبائی تنظیمیں بھی نہیں ہیں جو کہ چاروں صوبوں میں بھی ہیں, پھر شاید جی بی اور اس میں جائیں کشمیر میں, دونوں کے جائیں گے. تو بھی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبا سفر طے کرنا اس پارٹی کو, اور الیکشن سر پہ آ گیا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگست کا مہینہ آنے والا ہے. محسوس ہوتا ہے ان سے؟ جی خطرہ محسوس ہوتا ہے ویسے ان سے؟ نہیں, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی خطرہ محسوس نہیں. دیکھیں الیکشن بھی لڑنے پیپلز پارٹی نے بھی لڑنا ہے, انہوں نے بھی لڑنا ہے, پی ایم ایل این نے بھی لڑنا ہے, باقی جماعتوں پہ بھی لڑنا ہے, ہر کسی نے الیکشن لڑنا ہے, کوئی کسی کو خطرہ نہیں ہے. بیٹل فیلڈ ہر کسی نے جانا ہے, اپنے مینیفیسٹو کے لے کر عوام کے پاس جانے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے کس پہ. تو اتحاد کا آپشن ہے ویسے, اتحاد ان سے کر سکتے؟ دیکھیں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور نہ ہماری ویسی اس پہ کوئی سوچ ہے, لیکن پالیٹکس ہے, اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اور ہماری پارٹی کا تو پہلے سے یہ ہے کہ ہم جو ہے ریکنسلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ سی پالیٹکس کی ہے. ہم نے ابھی بھی
ہمارے PMLN کے ساتھ ماضی میں بھی اتحاد تھا، مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی تھا، اس وقت بھی ہے، باقی جماعتوں کے ساتھ اس کے MKM کے ساتھ بھی تھا، تو چلتی رہتے ہیں چیزیں. لیکن میں آج کے وقت تو ہمارا کوئی ایسی کوئی اس کے ساتھ ڈبیٹ نہیں ہوئی یا ایسے قسم کے ڈائلاگز نہیں ہوئے کہ ہم کوئی اتحاد کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے کنڈی صاحب؟ جی کیونکہ آپ لوگ تو چاہتے ہیں پنجاب میں ذرا خاطر خواہ سیٹیں ملیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں ابھی آپ پارٹی میں کچھ شخصیات میں جن کا نام نہیں لینا چاہوں گا، جس سے میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ہے، اور وہ شاید ہم اتحاد میں بھی ان کو شاید ایکسیپٹ نہ کرے، شاید کی بات ہے، میری ذاتی رائے ہے. اور اس میجورٹی لوگ، میں ساروں کو نہیں کہوں گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کو شاید باقی سیاسی جماعتیں بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں، اور اسی لیے شاید اس سے کام پارٹی بنی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم بنائے اور ہم الیکشن لڑے. تو اب یہ تو فیوچر ہی ڈیسائڈ کرے کیا ہوتا ہے. کاظمی صاحب میرے بھائی، انہوں نے بات کی جمہوریت کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیفینیٹلی جمہوریت کی بات ہے. آج کاظمی صاحب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر پولیس یہ جگہ پر پہنچی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا قصور جو ہے وہ ماضی کی میں جو PTI کا ایک رویہ تھا، جو غیر جمہوری رویہ تھا، جو جمہوریت، ہم تو جب بھی ہم نے عدم اعتماد کیا، ہم نے اس کے بعد بھی PTI کو کہا کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن وہ اس وقت بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. اس وقت وہ کسی اور کے کہنے پہ اور ریموٹ کنٹرول پر چل رہے تھے. اور جب بند گلی میں آ گئے، پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ ہماری اس کمیٹی سے بات کریں. اس کمیٹی کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ جو ہے مقرور ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے کہیں پہ ہو گئے. اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ آئے ڈائلاگس کرتے ہیں، اور ہم الیکشن، شاید ارلی الیکشن، دیکھیں جمہوری ملکوں میں ارلی الیکشن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم چوک پہ کھڑے ہیں اور چوک پہ آپ اعلان کریں کہ ہم نے یہ کرنا، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. اس طرح سے بات چیت نہیں ہوتی. سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگ، جمہوری حکومت میں ایسی بات چیت نہیں ہوتی. آج ان کی ایروگینسی نے، آج ان کی غیر جمہوری رویے نے PTI کی آج ان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج جو ہے ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ ان کا اقتدار کون ہے، کدھر ہے، کیا نہیں ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سینیاروں میں جو انہوں نے کیا، نقصان پولیٹیکل فورسز کو ہوا ہے. لیکن اس وقت تو جمہوریت کی باتیں ہوئی. پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے، اور جو ہے پاکستان میں ایک ٹائم پہ الیکشن. پاکستان میں یہ نہیں ہے، اگر آپ اس وقت 2 صوبوں میں الیکشن کراتے تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ بنتا، کیا وہ مرکز میں دخل اندازی نہ کرتا؟ شاید ہم ارلی الیکشن بھی کرا لیتے اور سب اکٹھے الیکشن ہو جاتے. لیکن ان کی ایروگینسی کی وجہ سے چیزیں نہیں ہوئی. اور آج آپ دیکھیں، آج دوبارہ وہی اگست آنے والا ہے اور اکتوبر میں آپ اگر مگر کی بات کر رہے ہیں، آئین بڑا اس پہ واضح رہا ہے کہ کتنے عرصے میں الیکشن ہونے چاہیے. یہاں پر آئین کو اپ ہولڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کنڈی صاحب، میں اس پر مزید بات کروں گی. بریک لینا ہے، بریک کے بعد لیا تھا تو اس کو چاہیے تھا، جنہوں نے نہیں کرائے، الیکشن کمیشن نے نہیں کرائے تو الیکشن کو سزا دے دیتے. ان کو جو آئین میں لکھا ہوا، جو قانون میں لکھا ہے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کو سزا دیتے تھے. انہوں نے سومو الیکشن لیا تھا ججوں نے. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، حکومت کا کام نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن ابھی بھی اکتوبر نومبر الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا، تو چیف جسٹس صاحب اس کو سزا دے دیتے. کیوں خاموش ہو گئے تھے؟ تو دیکھیں، جب ملک میں عدل اور انصاف ختم ہو جائے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. پہلو طے کی معصومانہ طریقے سے. ٹھیک ہے، میں بریک لیتی ہوں. جی اطہر، آپ کچھ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ الیکشنز کروانے کے لیے حکومت نے کیا ماحول بنایا کہ نہ ہم پیسے دے سکتے ہیں، نہ ہم آپ کی کوئی بات مانتے ہیں، نہ ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے. تو الیکشنز کروانے کے لیے حکومت نے کیا کیا؟ حکومت کا رویہ بالکل مناسب ہے. بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں. آپ کے اس وقت کے دوستوں نے یہ ماحول بنایا تھا. نہیں، اس کے بالکل، اگر چھوٹی سی چیز اپنی مکمل کر لوں، حالت یہ ہے کہ یہ سارا بیانیہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ کسی مخصوص بینچ سے ہمیں ایشو ہے. اب آپ کی ملک کی 5 ہائی کورٹس فیصلے دے چکی ہیں کہ اس حکومت کا جو طریقہ کار ہے وہ مناسب نہیں ہے. اعلیٰ عدالتیں پوچھتی ہیں کہ پریس کانفرنس کرو گے یا ضمانت لوگے. تو خدارہ یہ آپ کی حکومت کر رہی ہے، آپ کی حکومت نے یہ کرنا تھا. بالکل آپ تو سارا ملبہ نون لیگ پہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایسی بات نہیں، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے. اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں چلیں مجھے بریک لینے دیں، پھر بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. فردوس صاحب، آپ سے سوال ہے، یہ جو آپ کی پارٹی IPP، اس کا کیا ابھی تو کوئی شکل ہی ہمارے سامنے نہیں آ رہی. جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کی نااہلی ابھی تک ہے، ظاہر ہے جب تک قانونی طور پہ معاملات نہیں ہوتے سیٹل. دوسرے جس طریقے سے جو لوگ لانچنگ میں بیٹھے تھے، ان کا نہیں معلوم کہ ان میں سے پارٹی کا حصے دار کون ہے، کس کے پاس کیا عہدہ ہے. پلس اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ کتنی سیٹیں جیتیں گے، کس پارٹی کا ووٹ بینک متاثر کریں گے، وہ تو ایک الگ بات ہے. یہاں پہ کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں ایسی شخصیات ہے کہ ہم اتحاد کریں گے بھی تو ان سے نہیں کریں گے. تو آپ کے ساتھ وہ نہ ہو کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کو بننے کا ایک پروسیس ہے.
We are not a revolutionary party, we are a revolutionary party. रेवोल्यूशन हमको कत्लो गारत गिराओ जलाओ और मार पिटाई और इनकलाब बपा करके हम मार्ज़ वजूद में नहीं आए. हम एक एवोल्यूशन प्रोसेस के तहत इस सियासी उफ पे या आसमान पे या सियासी लैंडस्केप के अंदर अपनी जगह बनाना चाहते हैं. नंबर 1. और उस रेवोल्यूशन में मंशूर अभी तक आपका नहीं आया. देखिए ये पता है आपको भी कि 70 की दिहाई में बनने वाली जमातें और आज अभी हमें 70 दिन तो नहीं हुए और आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते. देखिए कोई भी सियासी जमात जब वो अपना स्टार्ट लेती है तो आप हर जमात नजरिए पे तो बुनियाद पड़ी होगी ना पार्टी की, तो उसके बाद फिर पार्टी बनने का अमल होगा. तो पहले तो आइडिया होगा, नजरिया होगा. या सारे सवाल कर लें तो फिर मैं इकट्ठे जवाब दे दूं या फिर मुझे जवाब दे लेने दें. चल ये सवाल का मेरा आखिरी हिस्सा था जी. उसमें ये है कि आपने एक पहले मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना होता है, जो आपने मेन होते जो थे उनको नॉमिनेट कर दिया. उसके बाद आपने रीजनल कोऑर्डिनेशन कमेटीज बना दी. फिर उनको आपने 10 दिन का टास्क दे दिया कि आपने 10 दिन में डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूसी लेवल पे आपने हमें प्रपोज करनी है वो तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटीज एज अ कोऑर्डिनेटर्स. उसके बाद 3000 से ज्यादा आपने मेंबर अपने जो है उनको लिस्ट करके इलेक्शन कमीशन के पास जाने के लिए वो एप्लीकेशन प्रिपेयर की. फिर आपने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो एक सैर हासिल, डिस्कशन, कंसल्टेशन, एक कोऑर्डिनेशन और एक स्टेटस को की पार्टी हम नहीं बनना चाहते. हम ये नहीं चाहते कि जो कुछ पहले हुआ हम वही करें, और अगर सब कुछ पहले ठीक हो रहा होता या ठीक होगा तो हमें आने की तो जरूरत नहीं थी. फिर हम भी किसी ना किसी जमात के साथ कोलैबोरेशन करके अब उस पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में कोई जगह ले लेते. अब देखना ये है कि हम चाहते क्या है, हमारा टारगेट क्या है. जो इस वक्त पोलराइजेशन है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारा अनरेस्ट है, एक अनसर्टेनिटी है, एक आपका ओवरऑल सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़ा एक तशद्दुद और इंतहा पसंदी और हर तरफ जो है वो. लेकिन एक आपका रियलिटी में अभी तो आपका पूरे मुल्क में कोई प्रेजेंस ही नहीं है ना. पंजाब में भी मुस्तकबिल समझ नहीं आ रहा. अभी इत्तेहाद किससे करेंगे आप लोग? हमारे पास कोई आला का चिराग नहीं है ना कि हम रगड़ेंगे तो वो जनात हाजिर करके तो हम कहेंगे कि फलानी जगह भी हमारी टीम खड़ी होगी है. एक प्रोसेस के तहत जब आप चलते हैं, कागजी कार्रवाइयां जो है वो आपको उसी तरह से देखने को मिलती हैं कि वो जमातें जो सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड सेट करती और टॉप ट्रेंड की तलाश में इन कंडीशन कमरों में बनती हैं, फिर वो इसी तरह होता है कि वो एक सुई चुभने से काश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं, हवा में तहलील हो जाती है. तो फिर हम ये समझे जिनको आप कह रहे हैं पॉपुलर, वो भी नजर नहीं आती पॉपुलर वोट बैंक जिनकी निशान. तो आपको पॉपुलर होने के लिए कोई 10-15 साल का टाइम लगेगा. ये जो आने वाले इलेक्शन है इसमें फिर कोई जगह नहीं है आपकी, क्योंकि अभी तो बहुत मरहले. 10-15 हफ्तों में सदफ आप देखेंगी कि वी विल बी दी ओनली वन फोर्स जो सिर्फ मुश्किलात और मसाइल की निशानदेही नहीं कर रहे होंगे. हम एक वे फॉरवर्ड और एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी उस क्राइसिस से निकलने का एक हम प्लान पर एक्शन भी साथ दे रहे होंगे. और यही वजह है कि हम अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये फोकस कर रहे हैं कि चैलेंज को डिबेट करना, उन मुश्किलात की तरफ निशानदेही करना, मुसलसल उनके हवाले से बात करना, ये तो 75-76 साल से हो रहा है. अब आप इस तरह आए कि द पार्टी इज स्टिल इन मेकिंग. ठीक है, और मुझे आगे बढ़ने दें. क्या है राय अमल, क्या है हिकमत अमली, क्या है उसका इंतजार करें. ठीक है, चंद हफ्तों में आपको एक ठीक है, हम इंतजार करते हैं. ठीक है, जो पाकिस्तान की तमीर, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है, और IPP का जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों को जोड़ने आ रहा है, और यूनाइटेड पाकिस्तान के स्लोगन के साथ पाकिस्तान को मुस्तहकम करने आ रहा है.
چلیں اطہر مجھے بتا دیں کوئی بڑا سرپرائز یہ دے سکتی ہے استحکام پارٹی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک کچھ آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا جو جس طریقے سے پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس وقت ایک لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک سرپرائز میں اپنے بھائی جو ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کو دے دوں، برا تو ان کو لگے گا پر میرا ووٹ تو استحکام پاکستان پارٹی کی طرف ہی ہے۔ اب یہ بے شک برا مناتے ہیں، میرے بھائی ہیں، تو پر میں معذرت کے ساتھ میں ان کو کہہ پہلا سرپرائز تو یہ آج ہم نے دے دیا کہ جناب میرا ووٹ تو آ گیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعتیں آتی ہیں، دیکھیں جماعتیں جو سیاسی خلا ہوتا ہے اس کو پر کرتی ہیں، وہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر لیفٹ کی سیاست میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی جو مارجنلائزڈ طبقے ہوتے تھے، جو ایسے طبقے ہوتے تھے جن کی آواز کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ پیپلز پارٹی ان کی آواز تھی۔ اب پیپلز پارٹی بھی اب ایک لیفٹ کی جماعت نہیں رہ گئی ہے، وہ ایک روایتی رائٹ ونگ جو ہے وہ جماعت بن چکی ہے جس قسم کا ان کا اتحاد ہے۔ تو اب یہ بڑا ایشو ہے کہ جو استحکام پاکستان جماعت ہے یہ کون سا خلا پر کرے گی، کس جگہ پہ ان کا سیاسی نظریہ کیا ہے، ان کی پالیسیز کیا ہیں، تو یہ ساری پی ٹی آئی کا خلا پر نہیں کر رہی؟ دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی کا خلا تو وہ پر کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کا کیا ووٹر ان کی طرف جائے گا، یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں اس وقت جو جماعت کے لوگ اس میں شامل بھی ہوئے ہیں تحریک انصاف والے، کیا ان میں سے کوئی بھی معزز شخصیت اپنے حلقے کے اندر بہتر کارکردگی کر سکتی ہے؟ دیکھیں نا بیانیہ تو یہ تھا نا کہ یہاں پہ کچھ ایک دو شخصیات تھیں، وہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جلسے کرواتی تھیں، ان کے اوپر مخالفین اے ٹی ایم الزامات وغیرہ بھی لگاتے تھے، تو اب تک کوئی بڑا جلسہ کیوں نہیں کروایا گیا کسی ایک بھی حلقے میں؟ تو یہ ٹائم لگتا ہے جماعتوں کو اس میں پورا یہ ارتقائی عمل ہے، لیکن بڑی چیز وہی ہے کہ دیکھیں نا کہ نظریہ کیا ہے، جماعت ہمیں کیا دے گی، پاکستان کا ووٹر کیوں ان کی طرف اٹریکٹ ہوگا؟ اگر صرف یہ مقصد ہے کہ کسی ایک فریق کا راستہ روکنا ہے اور کسی دوسرے فریق کو یہ میسج دینا ہے کہ جو آپ لوگ ایک طرح سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہے، تو نہیں جی، پنجاب میں یہ استحکام پاکستان جماعت بھی آ گئی ہے اور ابھی تک یہ پنجاب سینٹرک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ملک بھر میں یہ جماعت بنے گی، اور دیکھیں جماعتیں بنانا جمہوریت کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کون سا خلا یہ پر کریں گے ابھی تک مجھے تو انہوں نے کنونس کر لیا ہے جو میں نے سرپرائز دیا ہے، باقی کتنے کریں گے وہ بھی پتہ چلے گا۔ میں کنڈی صاحب کا ٹائم ہے، کنڈی صاحب کا ایک ووٹ تو چلا گیا تو استحکام پارٹی کو، تو اسی طریقے سے اور بھی ووٹ جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور الیکشن مہم میں کیا بتائیں گے عوام کو کہ آپ تو حکومت میں تھے، اب آپ کیا نیا کرنے آئیں گے موجودہ جو الیکشن ہوں گے اس میں؟ دیکھیے میں تو یہ کہ میں بالکل ہی اپنے بھائی سے کوئی ایسا بڑا سرپرائز نہیں دیا کہ وہ استحکام پارٹی کو ووٹ کریں گے، ان کا جمہوری حق ہے اور پاکستان میں ان کا ہمیشہ جس پارٹی کو بھی ووٹ کریں گے جمہوری حق ہے، اس سے میں کوئی سرپرائز نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو یہ اٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو، یہ تو ہر کسی کا اپنا ایک وہ رائے ہے کہ کون آپ بیٹھی ہیں یا میرے بھائی بیٹھے ہوئے یا کوئی اور ہے، ان کا اپنا جمہوری حق ہے کہ وہ جس جماعت کو بھی جدھر بھی ووٹ کرتے ہیں ان کے لیے آزادی ہے۔ لیکن وقفے سے پہلے انہوں نے مجھ سے جو بات کی جس کا میں جواب دینا چاہتا تھا، دیکھیں انہوں نے بات کی کہ جی لوگ آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ عدالتوں سے نکلتے ہیں اور پھر پریس کانفرنس کرا دی جاتی ہے، تو نہ کرنا پریس کانفرنس، قربانی دے پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ پڑھیں، ہمارے ووٹروں نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے ورکروں نے بھی تو قربانیاں دی ہیں، ہمارے والے تو چوری کے مجنون نہیں تھے کہ وہ جا کر جو ہے کسی اور پارٹی میں گئے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن وہ لوگ کدھر گئے جو کہتے تھے ہم ماتھے پہ گولی کھائیں گے، ہم انقلاب لے کے آ رہے ہیں، ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ پتہ نہیں ریڈ لائن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو کر دیتے، قربانی دے دیتے نا، قربانی دیتے اور پھر رہ جاتے۔ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ جیلوں سے نکلے، ہم تو نہیں چھڑوا رہے ہوں کہ آپ جیلوں سے نکلو اس پارٹی میں شامل ہو جائیں یا آپ جیل اپنے قصور کی وجہ سے گئے۔ کیا پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے کبھی یہ کہا ہے کہ آپ جا کر جی ایچ یو پہ حملہ کریں یا آپ جا کر کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں یا آپ جا کر جو ہے ہماری فوجی جو ہے ہمارے جو ان کے آپ کا پوائنٹ آ گیا کنڈی صاحب؟ صرف اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کنڈی صاحب کی جماعت کے ساتھ جو ہوا وہ آمریت کے دور میں ہوا تھا، اس وقت تو 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا۔ چل تھینک یو سو مچ فردوس عاشق زبان صاحبہ، اطہر کاظمی صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کی شکریہ۔ یہاں پر میں بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پروگرام کو وائنڈ اپ کریں۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور ظاہر ہے کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہو سکتا ہے، کچھ دن کی بات ہے، امید کی جا رہی کہ آئی ایم ایف سے معاملات طے پا جائیں، اور کیا کہنے معیشت اس حال پہ پہنچ گئی کہ اب قرض بحالی پروگرام پہ لوگ کہیں گے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، تو یہ ہر گزرتا دن اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ پروگرام میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔